गुड मॉर्निंग नाजरीन, आदाब। मैं हूं आपका होस्ट वहीद जिलानी। हर रोज़ की तरह महकती सुबह का आज का शुमारा पेश खदमत है। हम सब जानते हैं कि हर सुबह हम एक ख़ास शख्सियत को मदऊ करते हैं अपने प्रोग्राम में और उनके बारे में, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, उनके काम काज के बारे में बात करते हैं ताकि आपकी सुबह महके और आपका दिन अच्छा गुजरे। हमारी आज की शख्सियत किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आर्ट, कल्चर, फिल्म मेकिंग के साथ एक बहुत बड़ा नाम, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं। मेरी मुराद है जनाब उमर इम्तियाज़ साहब से। उमर इम्तियाज़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत इस प्रोग्राम में और शुक्रिया हमारी पूरी टीम की तरफ से। आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया और हमसे बात करने के लिए यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए आप। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वहीद साहब। इससे पहले कि आपके साथ बातचीत हो, मैं अपनी तरफ से दिल की अमीर गहराइयों से न्यूज़ 18 नेटवर्क का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें यहाँ प्रोवाइड किया, ये चैनल यहाँ लॉन्च की, जिससे हमारे जो कल्चरल टोटल हमारा एक बिसात जो है जी, उसको एक आवाज़ मिलेगी। इस सब के लिए मैं न्यूज़ 18 नेटवर्क का बहुत शुक्रगुजार हूँ। जहाँ चले वहाँ हमारे यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं, राइटर्स हैं, वो आपके शाना बशाना चलेंगे जब भी हमारी ज़रूरत रहेगी, ताकि आप हमारी आवाज़ बने, हम आपके साथी बनेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन हौसला अफ़ज़ा अल्फाज के साथ हमारे व्यूअर्स, सबसे पहले जो इस प्रोग्राम का फॉर्मेट है, जो भी हमारी पर्सनैलिटी, शख्सियत, जो भी गेस्ट आते हैं, उनकी जो पैदाइश, इब्तिदाई तालीम कहाँ ली है आपने, उसके बारे में थोड़ा सा जो अपना हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें आप प्लीज़। वहीद साहब, बहुत ही मखसूस तरीके पे मैं ये बताना चाहूँगा, मेरी पैदाइश हब्बा कदल के इलाके में हुई है जी। तो फिर कुछ अर्सा बाद ही मेरे वालिद साहब ने वहाँ से शिफ्ट किया है, तो फिर दूसरी जगह चले गए रहने के लिए, जो न्यू सेक्रेटरीट रोड के नाम से, वहाँ श्रीनगर में ही जी। तो तालीम मेरी जो हुई है वो मुख्तलिफ रेजिडेंस को चेंज करते करते मेरे तालीमी इदारे जो हैं वो भी चेंज होते रहे हैं। तो अगर ये कहें कि मेरा जो अपना शऊरी तौर पे जिस इंस्टीट्यूशन के साथ मैं जुड़ा हूँ या जो यादें मेरे साथ चलती रहती हैं, वो MP हायर सेकेंडरी स्कूल है फाइनली, जहाँ से मैंने अपना मैट्रिक भी किया, 12th भी किया। और उसी इंस्टीट्यूशन में मैंने जो मेरा एक कल्चर का एक शौक़ पैदा हो गया, या जो समझ लीजिए कि अंदर जो पनप ही रहा था, तो उस इंस्टीट्यूशन ने मुझे बड़ी आबियारी की, पैटिंग की, तो वहीं से मैं निकल आया। तो उस हवाले से मैं MP हायर सेकेंडरी स्कूल का अगर जिक्र करूं तो बिल्कुल सही रहेगा। तो स्कूल के दिनों में ही आपको आर्ट कल्चर के साथ लगाव हुआ, और कौन से स्ट्रीम में आपको बहुत अच्छा लगा? ज़ाहिर है कि आप शुरुआत में बहुत अच्छे एक्टर, आपने एक्टिंग के साथ शुरुआत की है अपने कैरियर की, तो ये सिलसिला कब शुरू हुआ और आप दूरदर्शन या रेडियो या जो बाकी हमारे इंस्टीट्यूशन से कल्चर के हवाले से, उनके साथ कब और कैसे जुड़े आप? वही साहब, एक लंबी कहानी है जी। एक्चुअली मेरा जो था, समझ लीजिए कि आर्टिस्ट एक अंदर वो तड़प रहा था बाहर आने के लिए, बिल्कुल। तो लेकिन मौके ऐसे नहीं मिल रहे थे, या यूं कहिए कि स्टडीज़ के साथ ऐसे थे। ये आपको मालूम है कि हमारे बचपन में माँ बाप का जो एक थ्रस्ट रहता था, बच्चों को किसी बेहतर लाइन में डाल के, पहले एक अच्छी एजुकेशन दे के, फिर एक ऐसे, उन दिनों तो ज़्यादा डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह ये सब चीज़ें चलती थी, लेकिन मेरी पहले से ही इन चीज़ों के साथ कोई रुचि नहीं थी। तो आपके लिए मैं ये भी कहूँ कि एक्टिंग या इस फील्ड में एंटर होने से पहले मैं स्पोर्ट्स के साथ बहुत ही ज़्यादा वाबस्ता था। अच्छा। हाँ, आपको शायद मालूम नहीं होगा, मैंने इसी MP हायर सेकेंडरी स्कूल में, मतलब मैं बहुत ही फुटबॉल 11 का एक हेड करता था जी। NCC मेरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक लाइफ में एक पार्ट रहा है जी। तो मैंने NCC 26 जनवरी भी मैंने स्टेट की तरफ से रिप्रेजेंट किया है। okay. और आपको मैं ये भी बताऊं, मैं 90
80s کا بیسٹ شوٹر آف دا اسٹیٹ ہوں. اچھا. تو ان دنوں ہمارے یہاں ایل کے جاہ گورنر ہوا کرتے تھے اور شیخ محمد عبداللہ صاحب مرحوم چیف منسٹر تھے. تو اس کے لیے مجھے وہ ایوارڈ وغیرہ بھی 15 اگست میں اسٹیڈیم میں ملا تھا. تو میرا ان چیزوں کے ساتھ بہت زیادہ تھا. تو اسی سلسلے میں ساتھ ساتھ میں جو اندر وہ ایک ایکٹر تڑپ رہا تھا باہر آنے کے لیے, تو وہ سلسلہ ہوا جب یہاں ٹیلی ویژن میں آپ کو معلوم ہوگا کہ یاون اور نئے چراغ نام سے پروگرام چلتا تھا. جی, نوجوانوں کے لیے وہ پروگرام تھا, کیونکہ اب نوجوانی میں میں نے قدم ڈال ہی لیا تھا میٹرک دینے کے بعد. تو ان دنوں ہم جب ایگزام دیتے تھے نومبر میں, اکتوبر میں, تو مارچ تک آپ کو ویٹ کرنا پڑتا تھا ریزلٹس کے لیے. تو بڑے بیکار رہتے تھے. آج کی طرح تو یہ کمپیوٹرز وغیرہ کچھ ٹریننگ کے لیے کوئی ایسا سلسلہ تھا نہیں, سپورٹس بھی نہیں کر پاتے تھے 3 مہینہ. تو وہ جو اندر یہ معاملہ تھا, میں نے کہا میں ٹیلی ویژن جاؤں. تو یہ نئے چراغ یا یاون میں اپنا لوہا آزمانا چاہوں گا, اور بڑی امیدیں لے کے وہاں گیا. تو ان نٹشل یہ کہوں گا, جب اندر چلا گیا, جو متعلقہ پروڈیوسر تھے پروگرام کے, میں نے ان کو بولا میں پروگرام کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے بولا ہاں کیجئے. تو آپ کیا پروگرام میں کرنا چاہیں گے, کیا پڑھنا چاہیں گے, کیا پارٹیسپیٹ؟ میں نے کہا نہیں پارٹیسپیٹ نہیں کروں گا, میں اینکر کروں گا پروگرام. تو وہ ہنسنے لگے. انہوں نے کہا کیا بولتے ہو آپ, پہلی بار ٹیلی ویژن, اس سے پہلے میں نے کہا نہیں میں پہلی بار آج ٹیلی ویژن آیا. مطلب کانفیڈنس لیول بڑی ہائی تھی, نہیں معلوم کیوں کیسا کیا. تو انہوں نے بولا نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے, یو ہیو ٹو فیس دا کیمرہ فرسٹ, کیمرہ کو فیس کر دیجئے, پھر جب ہمیں لگے گا کہ آپ کو 5-6 مہینہ پہلے چھوٹے چھوٹے پروگرامز کرنے پڑیں گے, اس کے بعد آپ کو ٹیلنٹ اگر ہوگا تو یہ. اور آپ کو میں بتاؤں بڑے نٹشل میں, یہ جب میں نے پہلا پروگرام ان کو, اب ان کے کہے کے مطابق میں نے ایک پروگرام کر دیا, تو اسی پروگرام کے بالکل ریکارڈنگ کے بعد انہوں نے مجھے بولا آپ مجھے ملیے. قیوم وڈیرا صاحب ان دنوں وہ پروگرام کرتے تھے. تو میں ان کے کمرے میں ملا, تو انہوں نے بولا آر یو شیور آپ کمپیئرنگ کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا آپ نے تو بولا کہ آپ پارٹیسپیٹ کیے. تو نہیں, آپ ٹرائل کے لیے میں آپ کو ایک ہفتہ, انہوں نے بتایا مجھے کہ اگلے مہینے کے 2 یا 3 پروگرام ہوگا مہینے کا, تو آپ کا کریں گے. اسی سلسلے میں پھر میری ایز کمپیئر وہاں اینکرنگ شروع ہوئی. لیکن میرا ٹارگیٹ تھا ڈرامہ میں کام کرنے کا. وہیں دونوں آڈیشن ہو گیا, آڈیشن دے دیا, آڈیشن میں پاس ہو گیا. تو آڈیشن میں پاس ہوتے ہی مجھے ایک اچھا سیریل, یوں کہیے کہ ایک بریک سیریل مجھے ملا, اور وہ بھی ایز اے لیڈنگ ایکٹر. آدم زاد ہے میرا پہلا سیریل. اچھا. آدم زاد مرحوم علی محمد لون صاحب نے لکھا تھا, اور خورشید مسعودی صاحب نے وہ ڈائریکٹ کیا ایز پروڈیوسر ڈائریکٹر ٹیلی ویژن کے. تو میں بڑا حیران رہ گیا. اور اس وقت کے جو آلریڈی منجے ہوئے ایکٹرز تھے, جنہوں نے 4-4, 5-5 سیریلز آلریڈی کر چکے تھے, تو جب انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں, تو تھوڑا گھبرا گیا میں. اور وہ بھی کہا کہ آپ اس کے ہیرو ہیں. اس میں 2 ٹریکس تھے. ایک ٹریک کے لیے عیاش عارف صاحب کو انہوں نے کیا تھا, دوسرے ٹریک کے لیے مجھے. تو اور بھی بڑے بڑے لوگ تھے اس میں. دادا صاحب تھے, مرحوم شادی لال کول تھے, مرحوم اسلم بٹ شیر خان کے نام سے جانے جاتے تھے, وہ تھے. عیاش صاحب تھے, بنسی جی تھے, بہت ہی بڑے. تو اس طرح سے میری شروعات ہو گئی ایز اے ایکٹر, اور وہ بھی لیڈنگ رول لے کے. اور تب سے اللہ کے فضل و کرم سے آج تک وہ پھر چلتا رہا. زندگی میں کبھی ایکسٹرا رول کرنا نہیں پڑا. تو شاید کہیں اوپر کوئی وہ نوازش تھی اللہ کی, تو چلتا رہا معاملہ اس طرح. تو عمر صاحب, آپ کی جب ایز این ایکٹر انٹری ہوئی, اس کے بعد ایک دور ایسا بھی آیا کہ عمر امتیاز کا نام ایز اے گڈ میکر کے طور پہ جانا گیا. ہم اپنی ریاست کی یا جموں کشمیر کی بات کریں, تو یہ پروڈکشنز کا سلسلہ یا سیریل پروڈیوس کرنے کا یا ڈائریکٹ کرنے کا سلسلہ کب سے شروع ہوا اور کیسے شروع ہوا؟ وہ سب ایسا ہے, ہمارے یہاں پہلے جو دوردرشن کا سلسلہ تھا پروگرامز کا, وہ ہمارے ان ہاؤس پروگرامز ہی چلتے تھے. پھر 89 میں دوردرشن ڈائریکٹوریٹ نے ایک فری لانسنگ اسکیم شروع کی, جس میں انہوں نے پروگرامز آؤٹ سورس کر دیے. تو اس کے لیے پرائیویٹ پروڈیوسرز یا فری لانسرز کو انہوں نے پروگرام دینے شروع کیے, جس کا ایک پراپر ایک سلسلہ تھا, کیسے پروسیجر میں آپ کو فائل بھرنی ہے, وہ کرنا ہے. تو اسی سلسلے میں میں نے بھی 90 میں فائل بھری تھی. ہم سے پہلے کچھ 8-10 لوگوں کی فلمیں اپروو ہو گئی تھی. تو یوں سمجھ لیجئے پہلا لاٹ آ چکا تھا وہاں سے اپروو ہو کے, وہ پروگرامز بن بھی چکے تھے.
تو دوسرا جب بھرنے کا ایڈورٹیزمنٹ ہو گیا تو میں نے بھی بھر دیا. تو اس میں میری کچھ 1-2 فلمیں ایک ہی رن میں اپروو ہو گئی جی, جس میں ایک فلم زمین نام تھی اور دوسرا تھا سوداگر جی. تو بڑی اچھی سراہی گئی ہے ان دنوں وہ فلمیں. تو اس طرح سے میری پرائیویٹ پروڈکشنز کا سلسلہ شروع ہوا, لیکن ان دنوں میں اتنا نہیں کر سکتا تھا کہ میں اپنے پہلے ہی پروگرامز کو ڈائریکٹ کروں. صحیح ہے. نوہو تھوڑا تھا کیونکہ تب تک بہت سینکڑوں سیریلز کی ایپیسوڈز کیے تھے, سیریلز کیے تھے ایز این ایکٹر. اور گڈ لک یہ تھا کہ ان دنوں ہمیں بہت ہی اچھے میکرز کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. صحیح ہے. آپ کو معلوم ہوگا, آپ بھی ماشاءاللہ دوردرشن سے بڑے ڈیکیڈ سے وابستہ ہیں. آپ کو معلوم ہے جو یہاں شروعات کے دور میں ٹیلی ویژن میں جو لوگ تھے جو پروگرامز بناتے تھے وہ ہندوستان کی کریم تھی. بالکل. جو یہاں کے پروڈیوسرز ڈائریکٹرز تھے, کیونکہ یہاں 73 میں ہی یہ کمیشن ہوا ہے دوردرشن, تو یہاں بڑے بڑے لوگ کام کرتے تھے. انہی کے ساتھ جب ہم نے ڈراماز کیے, پروگرامز کیے, تو ہمارے لیے وہ ایک آٹومیٹک ایک انسٹیٹیوشن سامنے تھا جن کے ساتھ ہم کام کرتے تھے. تو بڑا اچھا موقع ملتا تھا اور ایک گریجول پروسیس کے تحت ہم نے انہی سے سیکھا تھا. لیکن پھر بھی میں نے شروعاتی طور پہ ڈائریکٹرز کو بک کیا کچھ 2-3 پروگرامز کے لیے. تو 93 میں میرے اور کچھ سیریلز اپروو ہو گئے, تو ان میں نے ڈائریکشن خود ہی دینا شروع کر دیا. تو اسی میں نے ایک ڈاکیو ڈرامہ ایک کیا تھا. یہاں کے جو ہمارے بڑے مشہور پوئٹس ہیں جیسے ہمارے صوفی شعراء ہیں, محمود گامی ہیں, رسول میر ہیں, کرالواری صاحب ہیں, مطلب بڑے 8-10 لوگوں کی سوانح پہ مجھے ایک فلم ایک سیریز اپروو ہو گئی. تو میں نے وہ خود ہی کر دی. وہ بہت ہی زیادہ سراہی گئی. جی. تو یوں کہیے کہ مجھے اسی ڈاکو ڈرامہ سیریز سے لوگوں نے ایز ڈائریکٹر جاننا شروع کر دیا کہ اس میں کچھ پوٹینشیل ہے. میں اندر کے لوگوں کی بات کہہ رہا ہوں جو اس وقت یہاں کے اندر ہمارے جو بڑے دگج لوگ پروڈیوسر تھے, ڈائریکٹرز تھے, ایون جو ایڈمنسٹریٹو سائڈ سے ہمارے فلم میکرز تھے دوردرشن میں. تو اس طرح سے شروعات میری فری لانسنگ کی ہوئی. تو اس کے بعد پھر بڑا سلسلہ شروع ہو گیا. پھر بہت کوشش کی کہ بہتر سے بہتر پروڈکشن دی جائے. جی. دراصل بھائی صاحب میں یہ کہوں گا کہ میں آپ کے کوشچن سے ہٹ کے تھوڑا بات کرنا چاہوں گا. آپ کبھی بھی کسی کو ایکٹر نہیں بنا سکتے, آپ کسی کو میکر نہیں بنا سکتے. بالکل صحیح. پالش آپ کر سکتے ہیں, ان کو پالش کر سکتے ہیں جب تک نہ ان کے اندر وہ کریٹیوٹی صلاحیت موجود ہو, ایکٹنگ کرنے کی صلاحیت یا ڈائریکٹ کرنے کی صلاحیت موجود ہو. جی. پھر آپ کن کے ساتھ کام کرتے ہیں, آپ کتنا ان سے انسپائر ہوتے ہیں, امبائب کرتے ہیں یا ان سے سیکھتے ہیں. جی. پہلے آپ کا وہ ایک اندر مٹیریل ہونا چاہیے. جی جی کہ آپ کے سر کے اوپر نہیں جانا چاہیے میں کیا کر رہا ہوں, یہ مجھے کیا بتا رہا ہے. عمر صاحب آپ کا کیریئر ایک لمبا خاصا کیریئر ہے آپ کا. آپ نے جب شروع کیا ایز این ایکٹر یا ایز ڈائریکٹر یا پروڈیوسر, جو بھی آپ نے کنٹریبیوٹ کیا دوردرشن سے, یا آپ پھر نیشنل چینل کے لیے بھی آپ نے کام کیا. جی جی. آپ کس کو کریڈٹ دینا چاہیں گے؟ کوئی آپ کے ٹیچر رہے ہیں یا کسی انسٹیٹیوٹ سے آپ نے کوئی ٹریننگ لی ہے, یا آپ نے کن اسٹل وارڈز کے ساتھ کام کیا ہے جن سے آپ نے یہ ٹریڈ, یہ کام, یہ ہنر سیکھا؟ میں یہ کہوں گا کہ ایمانداری کا معاملہ یہ ہے کہ اگر فلم میکنگ کی بات کریں جی تو میں یہ سارا کریڈٹ دوردرشن کو دینا چاہوں گا. نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. کیونکہ اور کوئی پلیٹ فارم فلم میکنگ کے حوالے سے نہیں تب نہیں تھا. بالکل. ڈرامہ کی بات کریں تو ریڈیو اور ٹیلی ویژن ایز این ایکٹر وہ تو اسٹیج وہ تو دیٹ از اے ڈفرنٹ آل ٹوگیدر ڈفرنٹ کوسچن. بالکل. لیکن فلم میکنگ کا جہاں تک تعلق ہے وہ سارا شرح جو ہے, چاہے میں فلم میکر بنا یا کوئی میرے باقی جو کنٹمپریریز ہیں, وہ سب شرح دوردرشن کو جاتا ہے. جی. اور ان پروڈیوسرز اور میکرز کو جاتا ہے جو وہاں ان دنوں تعینات تھے ایز پروڈیوسرز ڈائریکٹرز, کیونکہ وہ بیسیکلی پونا انسٹیٹیوٹ سے آئے ہوئے تھے, ٹرینڈ ہو کے آئے تھے, اور بہت ہی جم اپ پیپل تھے وہ. جی جی. مطلب کتنے لوگوں کا میں نام لوں, آپ جانتے ہیں بڑے بڑے لوگ جو ان دنوں یہاں کام کرتے تھے, میں مائیگریشن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. جی جی. جن میں ہمارے اشوک جلکھانی جی تھے, راجیش کول جی تھے, بنسی جی تھے, جے کشن جی تھے, یہاں سے ہمارے زاہد منظور صاحب,
شبیر مجاہد صاحب, میر مشتاق صاحب, خورشید مسعودی صاحب, مطلب یو ہیڈ اے لاٹ آف ورسٹائل فلم میکرز ان سائڈ, اور انہی کے ساتھ ہمیں ایز این ایکٹر کام کرنے کا موقع ملا. اب کچھ لوگ بڑے سیریس تھے کہ نہیں, ایکٹنگ کے علاوہ مجھے فلم میکنگ کا خود یہ کرنا ہے, تو دے یوز ٹو واچ دیم کیسے کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, اینڈ دے یوز ٹو ڈسکس. میرا ویسے بھی ایک سلسلہ یہ تھا کہ سارے لوگوں کے ساتھ پھر ایک ایسے مراسم بنے ہوئے تھے ان ڈائریکٹرز کے ساتھ کہ ایک شوٹنگ کے بعد ایک فرینڈلی ماحول شام کو رہتا تھا لوکلز پہ. تو میرا یہ ہے کہ وہ آج بھی مجھے ایک چیز ہے کہ آئی یوز ٹو ڈسکس تھنگس. تو ان کے ساتھ پھر ڈسکس کرتے تھے, سر یہ اگر یہ شاٹ لیا تو اگر ایسا کر لیتے ایسا, تو تھنگس یوز ٹو کم ٹو می کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, گرامر کیا ہے, کیسے کہاں آپ گرامر بریک نہیں کر سکتے, کہاں بریک کر سکتے ہیں. سو ان نٹ شل میں وہی سب یہ کہوں گا کہ ہمیں اس چیز سے بالکل انکار نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے فلم میکنگ کا جو کریئر ہے, اگر اس میں کسی نے ہمیں سنوارا ہے, اگر کسی نے ہمیں ٹریننگ دی ہے, اگر کسی نے ہمیں اس آج کے دور میں پہنچا ہے, دیٹ از دوردرشن سے. عمر صاحب, میں ایک بار دلی سے جا رہا تھا منڈی ہاؤس کے باہر سے, تو میں نے آپ کے ایک سیریل کی ہوڈنگ باہر دیکھی گیٹ پہ. جی. تو اسٹرائک ہو گیا کہ یہ کیا ہے. پھر میں نے دیکھا ایک بہت پیارا سیریل آپ نے نیشنل نیٹ ورک کے لیے کیا تھا, وہ مطلب لوکل یا ڈی ڈی کوشر سے آپ نے باقی چینلز کے لیے بھی کام شروع کیا ہوا ہے یا پروڈیوس کیا ہے, ڈائریکٹ کیا ہے. وہ تجربہ جو ہے, وہ جو ایکسپیرینس ہے, اس کے بارے میں ہمارے ویورز کو کچھ بتائیں. وہ ایکچولی چینل ڈی ڈی اردو چینل ڈائریکٹوریٹ نے لانچ کی تھی بہت پہلے, تو اس سلسلے میں وہ پروگرامز کرتے رہے. جی. تو اسی سلسلے میں نے ایک پروگرام بنا تھا, انہوں نے ایک وہیں سے کچھ سبجیکٹس مانگے تھے, کلاسک سیریز مطلب ایگزیکٹلی, انہوں نے کچھ سبجیکٹس مانگے تھے, ڈفرینٹ سبجیکٹس مانگے تھے. بٹ میں نے تب تک اس دور تک, یہ 2012-13 کی بات ہے جی جی پرہیپس, تو انہوں نے کلاسک پہ کچھ مانگا تھا. تو میں نے ایک بہت ہی بڑا رسک کھیلا اس وقت, کیونکہ اس میں ان کو ہر جانر میں ایک پروگرام دینا تھا. تو کلاسک میں بھی وہ جو میرا جانر تھا جو میں نے چوز کیا, اس میں بھی ایک ہی سیریل جانا تھا. تو اس میں نے ایک بڑی رسک کھیلی اپنے ساتھ ہی, سمجھ لیجئے, سو فار ایز دس فائنینشیل پوائنٹ آف ویو از کنسرن, اور ٹو گیٹ دیٹ پروگرام الاٹڈ ٹو یور گڈ سیلف. تو اس میں نے باغ و بہار نام سے سیریل بنا, جو چار درویش کے نام سے مشہور ہے. تو اس پہ بہت ہی فلمیں بنی ہیں چار درویش پہ, ایک بہت پرانی وہ کلاسک کہانیاں ہیں. تو پتہ نہیں میں بھر دیا, وہی جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا, کانفیڈنس لیول تھا کہ آئی ول گیٹ ہو جائے گا. لیکن جب میں نے پھر دیکھا کہ باغ و بہار کتنے لوگوں نے بھرا ہے, بامبے سے کچھ فلم میکرز نے باغ و بہار بھرا تھا, دلی سے کچھ لوگوں نے بھرا تھا. سو آئی ہیڈ اے کمپٹیشن ود 4 ریسٹ آف دا فلم میکرز. آئی واز دا 5th ون among the 5 people. تو باغ و بہار ایک کو جانا تھا, جو میں نے آپ کو کہا کہ جانا ایک کو تھا. بالکل صحیح. تو آپ یقین نہیں کریں گے, مجھے یاد ہے کہ آپ کو بھی اس اسکیم میں ایک میوزیکل پروگرام ملا تھا. سو آپ کو معلوم ہے کہ اس کس پروسیس سے ہم گزرے, کتنے پریزنٹیشنز ہوئی اسکرپٹس پہ, پھر باقی چیزوں پہ. تو ٹیم جو پریزنٹیشن ٹیم جو ہیڈ کرتے تھے, وہ بڑے یونیورسٹیز سے, اردو یونیورسٹیز سے لوگ آئے تھے, کیونکہ یہ اردو چینل کے لیے پروگرامز تھے. سو جب معاملہ چلا, تو جب میں نے دیکھا کہ کن کن لوگوں نے, بامبے سے نام نہیں لینا چاہوں گا, کن کن لوگوں نے بھرا, تو میں نے وہ ایک اپنی جو امید ہے چھوڑ دی تھی. عمر صاحب, میرا یہ سوال پوچھنے کا یہی مقصد تھا کہ یہ کمپیٹ آپ نے جن لوگوں کے ساتھ کیا تھا, اس سے یہ سمجھنا ہے کہ ٹیلنٹ سپیکس, کہ آپ میں اتنی کریڈیبلٹی ہے, اتنا ٹیلنٹ ہے کہ آپ کو وہ سیریل ملا, اور بہت کامیاب سیریل, اور ابھی بھی چل رہا ہے وہ ڈی ڈی اردو پہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ اس کا ہو رہا ہے. عمر صاحب, آپ کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے, ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے, لیکن بریک کے بعد یہ گفتگو جاری رکھتے ہیں. تو ناظرین, بریک کے بعد پھر جناب عمر امتیاز سے بات جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, یہ ہے پروگرام مہکتی صبح. آج کے ہماری خاص شخصیت ہیں جناب عمر امتیاز صاحب, ایک فلم میکر ہیں, ایکٹر ہیں, پروڈیوسر ہیں, ڈائریکٹر ہیں. تو ہم ان کی ذات کے بارے میں, ان کے کنٹریبیوشن کے بارے میں بات کر رہے تھے بریک سے پہلے. عمر صاحب, یہ تو آپ کا جو کریئر ہوا, ہم نے نٹشل میں تھوڑا ڈسکس کیا,
لیکن اب میں آپ سے جاننا چاہوں گا ایک سینئر فلم میکر، ایک ایکٹر ہونے کے ناطے، یہاں کا جو کلچرل سینیریو ہے ہمارے جموں کشمیر میں جی پچھلے چند سال سے جو چل رہا ہے، جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، جو ڈفرینٹ پالیسیز گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کی ہیں، آپ متفق ہیں ان چیزوں سے؟ ہمارا جو کلچر ہے، چاہے وہ کوئی بھی آرٹ فارم ہے، ڈرامہ ہے، تھیٹر ہے، میوزک ہے، پینٹنگ ہے، رائٹنگ ہے، کیا وہ صحیح طریقے سے پروموٹ اور پریزنٹ ہو رہا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے گوشوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے، بہت سارے سیکٹرز میں دھیان دینے کی ضرورت ہے؟ وحید صاحب، دیکھا جائے تو آپ نے ایک ہی سوال میں یہ 2-3 سوال جی پوچھے جی، آپ تفصیلاً اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ میں مطلب کوشش کروں گا مختصراً ساری چیزیں کور کرنے کے لیے۔ پہلے ہم آ جائیں گے جو ہمارا کلچرل، جو ہمارے کلچرل پلیٹ فارمز ہیں ڈفرینٹ، جس میں ہمارا کلچرل اکیڈمی کا ایک پلیٹ فارم یہاں کے آرٹسٹوں کے لیے، رائٹرز کے لیے، جو بھی اس فیلڈ کے ساتھ جڑے ہیں، جی جی، جو بہت ہی بڑھیا کام کرتی تھی کلچرل اکیڈمی۔ جی جی، اس کے بعد ہمارا ریڈیو ہو گیا اور پھر ٹیلی ویژن ہو گیا۔ جی، یہ 3 ہمارے اہم پلرز ہمارے کلچرل، جو ہماری یہاں ایک عمارت ہے، اس میں کے یہ اہم نہیں کہوں گا، ابھی بھی ہے تو، لیکن وہ پنپتی تھی ان تینوں انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے، ان کے وساطت سے، جی، ان کے فائنینشیل ہیلپ کرنی ہو یا آرگنائز چیزیں کرنی ہو، تو ایک آٹومیٹک ایک سانس ملتی تھی یہاں کے آرٹسٹ کو، یہاں کے رائٹر کو، یہاں کے ہدایت کار کو، تو یہاں کے ہر پرفارمر کو۔ اگر میں ان تینوں چیزوں کو جوڑوں، تینوں اداروں کی حالت ایک جیسی ہے آج کی تاریخ، آج کی ڈیٹ میں۔ اگر انفرادی طور کلچرل اکیڈمی کی بات کریں، حالانکہ میں اتنا کلچرل اکیڈمی کے ساتھ نہیں جڑا ہوں، اسٹیج سے میرا بہت کم تعلق رہا ہے، بٹ جو بھی کلچرل اکیڈمی ایونٹس کرتی تھی، جو بھی کلچرل اکیڈمی پروگرامز کرتی تھی ڈفرینٹ جانرز میں، چاہے وہ آپ کا فوک ہو، چاہے وہ تھیٹر فیسٹیول ہو، چاہے وہ کتابیں چھپانے کا معاملہ ہو، چاہے وہ یہاں کے ناول نویس نگاروں کی بات ہو، مطلب ہر چیز کلچرل اکیڈمی کور کرتی تھی۔ ان کے پاس وہ فائنینشیل سپورٹ گورنمنٹ کا رہتا تھا، لیکن پچھلے کچھ سالوں سے ہم نے دیکھا ایک زندگی تھی کلچرل اکیڈمی میں۔ آج اگر آپ کلچرل اکیڈمی کو دیکھیں گے، وہ ایک کھنڈرات نظر آتی ہے۔ جب بھی وہاں کوئی کسی چھوٹے موٹے پروگرامز کے لیے ہم چاہے وہ ٹیگور ہال چلے جائیں یا ہمارا جو چھوٹا ہال وہاں آفس میں ہی کلچرل اکیڈمی، وہاں جائیں، ٹھیک ہے جی، تو وہ صورتحال نہیں ہے کلچرل اکیڈمی کی۔ بہت سے نئے آرٹسٹ جو تھے، ان کی پہلا پائیدان جو ہوا کرتا تھا وہ تھیٹر ہوتا تھا یا کسی اپنے جانر میں، جس کا جو جانر رہتا تھا، کلچرل اکیڈمی اس کو فلی سپورٹ کرتی تھی۔ آج کلچرل اکیڈمی خود ہی میرے خیال سے گمسم ہے، کیونکہ ان کی وہ پیچھے سے وہ ایک سپورٹ نہیں ہے گورنمنٹ کی جو ہمیں دکھ رہا ہے۔ ویسے پروگرامز میں نے اگر پچھلے ایک ہی ڈیکیڈ کی ہم بات کریں، اگر آپ پیچھے وہ جو اوراق ہیں وہ الٹ دیں تو آپ دیکھیں گے کلچرل اکیڈمی نے کتنے میجر پروگرامز کیے، چاہے وہ جموں میں کیے، کشمیر میں کیے، یہاں ڈفرینٹ لوکالز میں کیے، یا پورے ہندوستان میں کیے۔ اب پچھلے 2 سال یا 3 سال کی آپ ان کی کہانی نکالیے، آپ دیکھ لیجئے کیا کیا انہوں نے۔ سو دیٹ مینس آپ کو کلیئر کٹ یہ ملے گا کہ آئی ایم ناٹ اے بائسڈ ٹورڈز کلچرل اکیڈمی، نہیں، یہ بٹ ایک حقیقت میں پوائنٹ آف ویو ہے آپ کا، یہ جو ہے وہ ہے کلچرل اکیڈمی کا دم نکل چکا ہے۔ اب کب تک ابھی چلے گی، یو نیور نو، یہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ ابھی بھی اس میں ایک نئی زندگی دینا چاہتے ہیں تو ان کو اسی صورتحال کو سامنے لے کے آنا چاہیے جیسے یہ پہلے تھی، بلکہ اس سے بھی بہتر کوشش۔ حالانکہ یقین یہی تھا کہ کلچرل اکیڈمی پہلے سے بہتر کام کرے گی، ایک فری ہینڈ ملے گا ان کو اکیڈمی کے ساتھ جو دوسرے انسٹیٹیوشنز ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ ریڈیو لے لیجئے۔ آپ کے ریڈیو میں ہر مہینے ایٹ لیسٹ ایک سیریل چلتا تھا ریگولر، 4 ایپیسوڈ کا، 10 ایپیسوڈ کا ہو، 12 کا ہو، 13 کا ہو، وہ چلتا تھا، اس کے لیے فنڈنگ تھی۔ پھر پلیز ہوا کرتے تھے اردو اور کشمیری، تو وہ چلتے تھے، ان کے لیے الگ سے فنڈنگ تھی۔ باقی فلیگ شپ پروگرامز کو ایک طرف چھوڑ کے وہاں حالت یہ ہے کہ آج مشکل سے وہاں ایک پلے اور ایک فلیگ شپ پروگرام کوئی چلتا ہے، وہ بھی کسی منسٹری کے تھرو سے، تو ڈرامہ نے وہاں بھی دم توڑ دیا۔ ٹیلی ویژن کی بات کریں، وہ تو آپ کو معلوم ہے، وہاں فری لانسنگ اسکیم کا سلسلہ تو سارا ختم ہو گیا، اور بجٹ اس
لیول پہ آج پہنچا ہے کہ دوردرشن کا جو اس وقت مطلب سلسلہ ہے وہ اس مطلب پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ایک پلے بھی کر سکیں. سیریل کی بات ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ کو پلے میں معمولی پلے اگر آپ کریں گے, اے گریڈ آرٹسٹوں کو لے لیں گے یا بی گریڈ بھی سی گریڈ بھی, تب بھی آپ کو 2-3 لاکھ روپے پر ایپیسوڈ جائے گا. ان کے پاس وہ پیسہ ہی نہیں. غرض ان انسٹیٹیوشنز کو ریوائیو کرنے کی ضرورت. مطلب میں یہ کہوں گا ٹو بی ویری فرینک انف, مطلب رونا آتا ہے. یہ نہیں کہ ہمیں کام ختم ہو گیا, مجھے یہ افسوس ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے ہمارے لیول پہ یہ ختم ہے. جی نئے لوگ انکریج نہیں ہو رہے ہیں. جی صحیح. کس لیے وہ انکریجنگ؟ دیکھیے میں نے جب ایکٹنگ کی, صحیح بات ہے کہ کوئی یہ اپنا پیسہ کمانے کے سلسلے میں اس وقت یہ معاملہ نہیں تھا, لیکن پھر یہ ٹرن ہو گیا ایز اے کمرشل ایونیو. پھر اس کے ساتھ لوگ جڑ گئے, بہت لوگوں نے نوکریاں چھوڑ دی. جی اس انسٹیٹیوشن میں اتنا آپ کو ایک پیٹنگ ملا. چھوٹی موٹی انڈسٹری قائم ہوئی. چھوٹی موٹی نہیں, بہت بڑی. ہم نے یہاں ایڈیٹنگ سوٹس لگائے, ہم نے یہاں کیمراز لائے, اسٹوڈیو لگائے. جی جی آپ نے خود یہاں اتنا بڑا آڈیو اسٹوڈیو پہلی بار اتنا بڑے لیول پہ لگایا تھا. مطلب باقی میرے دوستوں نے, میں نے تو ختم ہے وہ. جب تک کام نہیں ہوا, آج کل یہاں کوئی اسٹوڈیو ہے نہیں, کیونکہ زندہ کیسے رہیں گے. تو یہ سلسلہ, مجھے یہ افسوس ہے کہ ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں دیا گیا. اور جب حالات یہ آج پہنچے ہیں کہ مطلب ہماری تو بات گئی, نیا جو ایک کراپ ہے, نیا جو ایک ان کو ایک پلیٹ فارم ملنا چاہیے تھا. جیسے ہمارے لیے اس وقت پلیٹ فارم تھا, ان کے لیے پلیٹ فارم نہیں ہے. غرض روزگار کے وسائل کم ہو گئے. اب ہے آج کل لوگ بات کرتے ہیں جی آج ڈیجیٹل یہ ہے, آپ گھر میں بیٹھ کے ریکارڈنگ کریں گے. وحید صاحب, ہم ایک چھوٹی سی جگہ میں رہتے ہیں. جو کمپٹیشن آپ کا ہے جی, وہ ایک بڑے بڑے پلیٹ فارمز کے ساتھ ہیں. اگر انہی اسی ہم سلسلے کو ڈسکس کریں. جی بالکل. یو کی ناٹ, جب تک اس چھوٹی جگہ میں رہ کے آپ کے گورنمنٹ فنڈنگ, آپ کے گورنمنٹ اسپانسرشپ ہو, تب تک آپ یہ چیزیں نہیں کر سکتے ہیں. آپ کو ہونا چاہیے سائیڈ بائی سائیڈ گورنمنٹ کا سپورٹ, تبھی جا کے یہ چیزیں چلیں گی. ابھی اس سلسلے میں اسی سوال میں آپ نے فلم پالیسی کی بات کری تھی. جی, جڑا ہوا ہے معاملہ اس کے ساتھ. وہ دن ہماری زندگی کا اتنا مطلب زبردست دن تھا جب گورنمنٹ نے اناؤنس کر دی کشمیر فلم پالیسی. پہلی بار ہوئی تھی ایگزیکٹلی اتنے سال میں. اور جب کشمیر اس کے ساتھ جڑا تھا, وہی تھاٹ, کیونکہ تب تک ہم نے بہت ہی پرسویٹ کیا تھا گورنمنٹ آف انڈیا کو بھی, یہاں ایون اسٹیٹ گورنمنٹ کو بھی, آپ بھی ان ڈیلیگیشنز میں تھے. تو ہمیں یہ لگا کہ ہماری بات پہنچ بھی گئی ہے اور اس پہ کام بھی ہوا ہے. بالکل. جب کشمیر نام جڑ کے فلم پالیسی کو اناؤنس کیا گیا, اور جب فلم کشمیر پالیسی منظر پہ آئی, جب ہم نے وہ پڑھی, there was nothing for us. I am perhaps the person جس نے پہلے ہی دن اپنے کولیگز کو کہا, آپ نے اس میں پروٹیسٹ رجسٹر کیا تھا, میں نے اپنے اپلوڈ بھی کیا تھا. لوکل ٹیلنٹ کے لیے بہت کم گنجائش ہے. کچھ گنجائش نہیں. صحیح ہے, کیونکہ ہمارے لیے اس میں کچھ رکھا نہیں گیا تھا. اور آج کی تاریخ میں بھی ہم ابھی بھی اس چیز کے ساتھ اس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں کہ ہمارے لیے اس میں کچھ نہیں ہے. ہونا یوں چاہیے تھا, اگر آپ نے فلم پالیسی کی ہے, کشمیر فلم پالیسی کی ہے, کشمیر کے ایکٹر کو, فلم میکر کو, رائٹر کو, ٹیکنیشین کو, سارے لوگ, ان کو آپ اس میں شامل کرنے کا ایک سکوپ بنانا چاہیے تھا. ان کو جڑنے کا ایک سکوپ اس میں رکھنا چاہیے تھا. آپ دیکھ لیجئے آج بھی اگر آپ فلم پالیسی دوبارہ پڑھ لیں گے, یو نو اٹ ویری ویل کہ ہمارے لیے اس میں کچھ نہیں ہے. اس میں سبسڈیز کا جو معاملہ ہے, اور وہ سبسڈی بھی کن کو ملے گی, ان میں بھی کچھ ڈفرینٹ لکھے ہوئے ہیں کہ کن کو ملے گی. وہاں کچھ فلم والے بھی کوالیفائی نہیں کرتے ہیں. اور کتنے آپ کو یہاں دن کرنے کیا. لیکن عمر صاحب, یہاں میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہماری جو ہائر اپس جو ہیں گورنمنٹ میں, ان سے بھی بات ہوئی اس فلم پالیسی کے بارے میں. ہم نے کہا کہ یہ سجھاؤ سر اس میں شامل نہیں ہے. میرے ساتھ ایک دو دوست اور بھی تھے, یہ ڈسکس ہوا تھرڈ بیئر. تو انہوں نے کہا کہ جب ہم نے سجھاؤ مانگے آپ سے, ہم نے اوپن سجھاؤ رکھا تھا کہ جو بھی کوئی سجیشن دینی ہو فلم پالیسی کے بارے میں, آپ اس ڈیٹ تک وہ آن لائن آپ اپنی سجیشن سبمٹ کر سکتے ہیں. تو تب تو یہ سجیشن نہیں آئی جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں, جو بھی ترمیم آپ چاہتے ہیں. میں ٹوکوں گا اس بات پہ وحید صاحب, آپ کو ادھر میں روکوں گا آپ کو. یہ میں ان کا پوائنٹ آف ویو, بٹ ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے, ہم نے گورنمنٹ کو ہر اس سمے انفارم کیا جب ہمیں لگا کہ ہمیں ان کو بولنا چاہیے کہ اس کو ایمنڈ کیجئے. ہمارے پاس پڑے ہیں وہ پیپرز
جن میں ہم نے لکھا، چیف سیکریٹری کو لکھا، ہم نے ایڈوائزرز کو لکھا، ہم نے ایون گورنر ہاؤس میں مطلب میٹنگز کی جس میں کچھ ڈیلیگیشنز میں آپ بھی تھے. ان دنوں ایل جی صاحب نہیں تھے شاید، نہیں ایل جی صاحب ہی تھے، یہی تھے ایل جی صاحب شاید. تو ان کے مطلب نوٹس میں بھی ہم نے لایا، بلکہ ہم نے سجیسٹ کیا تھا. نہیں آپ کس طرح کی ترمیم یا آپ ہم نے لکھا، دیکھیے ہم نے یہ کہا تھا اگر آپ کے پاس 5 سال کے لیے 500 کروڑ ہیں، جی جو فلم پالیسی میں شاید یہی فگر دیا ہوا ہے، یہ 5 سال کے لیے، تو سمجھ لیجئے 100 کروڑ آپ کا ایک، پہلے مجھے بات یہ نہیں سمجھ آتی ہے، آپ ٹوٹل فلم انڈسٹری کو بلا رہے ہیں کشمیر کے لیے، کشمیر میں فلم کریے اور ہم آپ کو سبسڈی دیں گے، جبکہ 500 کروڑ آپ نے رکھا ہے 5 سال کے لیے، تو یہ تو ایک سال کا 100 ہی کروڑ ہو گیا. جی آپ کو معلوم ہونا چاہیے جنہوں نے یہ پالیسی بنائی کہ ایک ایک فیچر فلم کا بجٹ کیا ہوتا ہے جو کشمیر کو کور کریں گے. اگر اس کو فلم ٹورزم کا ہی نام ان کی مطلب ان کا مقصد ہے، ان کا مقصد تھا فلم ٹورزم. جی مجھے معاف کریں، یہ کشمیر کے ساتھ جڑے ہوئے کسی چیز کو ہائی لائٹ نہیں کرنا تھا، یہ کشمیر فلم ٹورزم تھا. اگر وہی تھا تو یہاں بڑے دگج لوگوں کو کام کرنے کے لیے آنا، تو ان کو کیا دے رہے ہیں آپ؟ 100 کروڑ ہی آپ کے پاس سال کا تھا، چھوڑیے وہ ایک دوسری بات ہے. لیکن اگر اسی 500 کروڑ میں یا اگر سال کے لیے 100 کروڑ روپے ہے، اگر اس میں آپ ایک چھوٹی موٹی اماؤنٹ رکھ لیتے کہ یہ ہم ریجنل سنیما اسٹیبلش کرنے کے لیے، یہاں کے لوگوں کو انکوریج کرنے کے لیے سبسڈی فنڈ رکھیں گے اسی فنڈ میں، تب یہ کشمیر فلم پالیسی رہتی. ہم جی ہر سال زیادہ نہیں دے پائیں گے، ہر سال ہم ٹرائل بیسس پہ 5 فلم میکرز کو 5 فلمیں دیں گے، لیکن اس کو 1 کروڑ میں فلم بنانی ہوگی، 50 لاکھ ہم دے دیں گے سبسڈی یا 30 لاکھ، باقی وہ خود ارینج کریں. جی رائٹ. اگر وہ فلمیں کامیاب ہو، اور ان کی اس وجہ سے ان کی 2 چیزیں چلتی. ایک ان کا یہ کہ ریجنل سنیما صرف میرے خیال سے کریٹ ہمارا ہی نہیں ہے، باقی ریسٹ آف انڈیا میں پوری ہر جگہ آپ کا ریجنل سنیما آپ کا اسٹیبلش ہو جاتا. دوسرا یہ کہ آپ کا جو کشمیر فلم پالیسی ہے اس میں بڑھا چڑھا کے آپ کشمیر فلم میکر کو انکلوڈ کر لیتے اور اس کو ایک اپنی اس پالیسی کا ایک حصہ بنا لیتے. لیکن کہیں ایسا نہیں ہے، ہمارے لیے وہاں کچھ نہیں ہے. آپ کو اب اس میں فلم بھرنی ہے، جیسے آپ کا بمبئی والا فلم بھرے گا جب آپ نے کوئی فیچر فلم کی نہیں ہے. یہی میں نے پہلے دن فلم پالیسی کا پورا ڈرافٹ پڑھ کے اپنے ساتھیوں کو بتایا. ہم فلمیں کرتے نہیں ہیں، فیچر فلمیں ہم نے کی نہیں ہیں ایز میکرز، پروڈیوس یا ڈائریکٹ، تو ہم کیسے اس میں پروپوزل بھر سکتے ہیں؟ ہمارے کچھ ساتھی بڑے اتاولے ہو گئے، انہوں نے پروجیکٹ بھی بھر دیے، لیکن یہ سمجھے سوچے بغیر کہ یار میں کوالیفائی نہیں کرتا ہوں، تو آج وہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچے کہ نہیں ہمارے لیے اس میں کچھ نہیں تھا. عمر صاحب ہم چاہیں گے کہ آپ کے جو سجھاؤ ہیں ہمارے جو ہائر اپس ہیں، جو اتھارٹیز ہیں، ان کے پاس پہنچے، اور اللہ کرے کہ ایسا کچھ ماحول بنے کہ یہاں کے ٹیلنٹ کو زیادہ تر موقع ملے اس فلم پالیسی کے حوالے سے، اور جو ترمیم یا جو سجیشنز ہیں وہ انشاءاللہ وہ زیر غور ہوں. عمر صاحب یہاں کے فن اور فنکاروں کی بات کرتے ہیں جی، جو آج ہمارے نوجوان جڑے ہیں فلم میکنگ کے ساتھ، یا میوزک ویڈیوز بناتے ہیں، ڈاکیومنٹریز بناتے ہیں، آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ کو وہ فلمیں بہت اچھی لگتی ہیں؟ اس ٹیلنٹ کو کس سیکٹر میں، کون سے گوشوں میں دھیان دینے کی ضرورت ہے؟ جو کہ فلم میکنگ کا ایک دور تھا، جو آپ کا گرامر ہے، جو ہمارا گرامر تھا، جو پہلے آج سے 20 سال پہلے بنتے ہیں، تو اس گرامر کو آج زیادہ تر فالو نہیں کیا جاتا. میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں آپ سے. اور جو اچھے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارا جو فلم میکنگ کا فیوچر ہے وہ روشن ہے؟ یہ ڈیبیٹیبل کوشچن ہے وحید صاحب. میں یہ کہوں گا ڈیبیٹ ہی تو کر رہے ہیں نا ہم، آپ اپنی رائے پہ کریں گے کہ آپ یہ جو اس وقت یہ ڈیجیٹل طوفان ہے جی، اس کو آپ روک نہیں سکتے، آپ کو اس کے ساتھ چلنا ہے. اور شکر یہ کیجئے کہ یہ جو حالات ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے جی، جو نئے ایکٹرز ہیں، اگر ان کو اب یہ بھی نہیں ہوتا اور یہ بھی نہیں ملتا تو ان کا دم گھٹتا. ہاں صحیح بات. یہ پہلی بات. اب سوشل میڈیا کی بات. ہاں، اگر سوشل میڈیا بھی ان کو نہیں ملتا
تو ان کا دم گھٹتا, کیونکہ یہاں سے آلریڈی وہ چیزیں بند ہو گئی جہاں جس میڈیم سے ہم آئے ہیں. تو وہ کیا کر لیتے, اپنے ٹیلنٹ کو کہاں وہ رکھتے, وہ تو اندر ہی اندر وہ دم گھٹتا ان کا. شکر ہے کہ ان کو کم از کم سوشل میڈیا مل گیا اور وہ اپنے اس ٹیلنٹ کا جو ہے وہ وینٹ ان کو دے پا رہے ہیں اس کو. وہ اب اس میں یہ ہے کہ اس میں ہر میں لفظ زیادہ کروڈ استعمال نہیں کروں گا, مطلب ہر دوسرا آدمی مطلب کچھ نہ کچھ بناتا رہتا ہے اور کنٹینٹ اپنا ڈال دیتا ہے اس پہ, اور آپ کو وہ دیکھنا ہی پڑتا ہے, مجھے وہ دیکھنا ہی پڑتا ہے. اور خصوصاً اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا, ہر جگہ کی اپنی جو کلچرل سینکٹیٹی ہوتی ہے. ہمیشہ فلم میکر کو, نیا ہو یا پرانا ہو, اس کو اپنے کلچرل ایتھاس اور کلچرل جو اس کی وہ تہذیب و تمدن کا معاملہ پیرامیٹرز جو ہیں ان کو نظر میں رکھ کر آپ کو پروگرامز بنانے چاہیے. صحیح بات ہے. تو آج ہمارا کیا ہوا ہے, ایسی چیزیں آج سوشل میڈیا میں آ رہی ہیں کہ آپ مطلب دیکھتے ہوئے آپ شرماتے ہیں, شرم آتی ہے, مطلب ایسی چیزیں. لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں, ان کی بڑے وہ ویورشپ بڑھ گئی ہے, جو ایک اچھی خوشائند بات نہیں ہے. لیکن چند ایک لوگ اچھا کام بھی وہی میں اس پہ آؤں گا جی, اسی پہ میں آ رہا تھا. لیکن کچھ لوگ اب اس میں جن کو بالکل وہ بلیو ہی نہیں کرتے ہیں ٹیلی ویژن, ریڈیو اور کلچرل اکیڈمی میں, لیکن ٹیلنٹ بہت زبردست اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اور وہ اس میڈیم پہ کام کر رہے ہیں اور بہت ہی نام کمایا انہوں نے. لیکن ٹیلنٹ بھی ان کے پاس بہت اچھا, لیکن کام بھی اچھا کر رہے ہیں. مطلب ایک تہذیب کے دائرے میں, ایک لینگویج کا خیال رکھتے ہوئے, میوزک کا خیال رکھتے ہوئے, ڈرامہ کا خیال, زبان کا خیال رکھتے ہوئے. وہ آنس میری بات سنیے, میں مطلب اگر میں کسی کشمیری 1-2 پروگرام میں نے شروع کیا ہی تھا کشمیری میں آپ کو بولنا, یہاں کچھ لوگوں نے کچھ ایسے ویڈیوز بنائے ہیں, کبھی سبزیوں کا نام لو, کبھی ان کا نام لو, کبھی ان. یار آپ اگر آپ اللہ نے آپ کو کچھ کرنے کی صلاحیت دی ہے تو اس کو بہتر طریقے سے آپ ایکسپلور کر لو, بہتر طریقے سے ویور کے پاس پہنچا دو. اس سے آپ کا ایک مقام بھی بن جائے گا اور اوپر سے آپ اپنی زبان, اپنی سیاست, اپنی تہذیب و تمدن کا بھی ایک خدمت کریں گے. جی تو فرق ہے, مطلب روک نہیں سکتے ہیں آپ اس چیز کو, لیکن ہمیں کنٹینٹ کا خیال نہیں رکھتے ہیں یا مطلب اس طرح سے پروگرام نہیں کرتے ہیں کہ جو ایک اچھا لگے پروگرام کو. عمر صاحب, ان چیزوں کو چیک کرنے کے لیے ایک سینسر بورڈ کا ہونا ضروری ہے, کیونکہ ہر ایک چیز ہم ویور کو نہیں دکھا سکتے. ایک ہم نے بھی پہلے ایک ڈیمانڈ کی تھی گورنمنٹ سے کہ ایک سینسر بورڈ, ایک کمیٹی رہے کہ جو بھی کوئی فلم, کوئی ویڈیو, کوئی چڑھانا ہو آپ کو, پروفیشنلی میں کہہ رہا ہوں, پروفیشنلی اس کو ایک سرٹیفکیٹ دی جائے, اس کا کنٹینٹ چیک کیا جائے, اس کی کوالٹی چیک کی جائے. ابھی تک وہ ہوا نہیں, امید کرتے وہ بھی ہو جائے. لیکن ایک اور بہت بڑا اہم رول جو ہمارے ینگ جنریشن یا نوجوان لوگوں کو آگے بڑھانے کے لیے چاہیے ہوتا ہے, گروم کرنے کے لیے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں جہاں وہ ٹریننگ لیتے ہیں. وہ ہماری جموں کشمیر میں ان کا فقدان ہے, آپ سمجھ. تو آپ کا اظہار خیال اس پہ ضروری ہے کہ جہاں انسٹیٹیوشنز, تاکہ جو بہت سارے لوگ, بہت سارے بچے فلم میکنگ میں, میوزک میں, ڈرامہ میں, تھیٹر میں, رائٹنگ میں, ہر ایک فائن آرٹ میں آنا چاہتے ہیں اور اپنے فن کو آزمانا چاہتے ہیں اور لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے وہ انسٹیٹیوشنز ابھی یہاں کریٹ نہیں ہوئے. اگر کچھ تھے بھی, وہ ابھی اس طرح کا کام نہیں ہو رہا ہے. تو آپ کا اظہار خیال اس بارے میں جاننا چاہوں گا میں. بالکل, بہت ہی زبردست سوال کیا آپ نے, اور اس چیز کی ضرورت ہے. میں یہ کہوں گا, اس پہ بھی ہم نے بہت ہی بحث کی ہے. یہاں مجھے نہیں معلوم کیوں جو ہمارے برسر اقتدار لوگ رہے ہیں یا اس وقت ہیں, اس بات کی طرف کیوں نہیں وہ دھیان دیتے کہ ہمیں یہاں ریجنل فلم ڈویژن کا ہونا بہت ضروری ہے. جی, جیسے ہر سٹیٹ میں اپنا, ایک تو ہمارا نیشنل فلم ڈویژن کا ہے, ریجنل کا ہونا بڑا ضروری ہے. اسی چھت کے نیچے یہ ساری چیزیں آ جاتی. کورسز کرتے ہیں ہمارے بچے ہر ایک. اگر ہمارا ریجنل سنیما جو JNK کا ہمارا جو اپنا یہ معاملہ ہے, اگر اس میں ایک ریاستی سطح پہ ایک فلمز ڈویژن کا قیام عمل میں لایا جائے, اسٹیٹ لیول, یہ اپنا اس میں UT لیول پہ, ٹھیک ہے جی, اس میں آپ ساری چیزیں کریں گے, لیکن اس میں ایک کانسیپٹ کے ساتھ آپ کو چلنا ہے. وہ بہت ہی ضروری ہے اگر آپ کو یہاں کے ٹیلنٹ کو وینٹ دینا ہے, کیونکہ ٹرین آپ ان کو کریں گے, پھر ان کو کام بھی کرنا ہے, ان کے کام کے لیے بھی. تو پہلی ایک پالیسی یہ ہونی چاہیے, جیسے میں نے پہلے بھی بتایا,
آپ کیوں نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں ریجنل سنیما کھڑا ہو جائے؟ جی اگر ہر جگہ پہ ہر زبان میں اپنا سنیما ہے، یہاں کیوں نہیں ہے؟ لیکن یہاں ایسے نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے پاس سپانسرز نہیں ہیں. اور ہمارا یہ تھا کہ ہمارے پاس اسکریننگ کے لیے بھی معاملات تھے. لیکن اگر گورنمنٹ سیریسلی اس پہ بات کرے، سیریسلی اس پہ سوچے، ایک فلمز ڈویژن کا قیام عمل میں لائے، اس کے ساتھ ریجنل فلم کو کریٹ اور اسٹیبلش کرنے کے لیے سیریسلی سوچے، آپ کو میں بتاؤں گا ایک آپ کا بہت ہی بڑا انسٹیٹیوشنز JNK میں کھڑا ہو جائے گا، جس میں آپ کو ہر جو نئے لوگ، جو اپ کمنگ لوگ ہیں، وہ ٹرین بھی ہو جائیں گے وہاں، ان کے لیے بھی وہاں ایک سویدھا ہوگی. آپ کو پھر ریجنل سنیما کی جب ایک سکوپ ہوگی وہاں، جس میں گورنمنٹ کو چاہیے پہلے 5-6 سال سبسڈی دینے کا، اس میں فلم میکرز آگے آئیں گے، فلمیں بنیں گی، پھر آہستہ آہستہ لوگ یہ ریجنل سنیما دیکھنا شروع کریں گے. پھر اسی میں آپ کا جو کنٹینٹ ہے، جی یہی بورڈ، یہی ریجنل فلم بورڈ جو ہے چیک کر کے چیک کرے گا. بالکل صحیح ہے. اور تب آپ اپنے نئے فلم میکر کو کنٹینٹ چیک کریں گے، اس کا ہر چیز چیک کریں گے، تاکہ لوگوں تک ایک سرٹیفائیڈ چیز پہنچے. ایگزیکٹلی. عمر صاحب، ریجنل سنیما کا ذکر آپ نے چھیڑا، اس پہ بات کریں گے، لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ایک اور چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. بریک کے بعد ریجنل سنیما پہ ضرور بات کریں گے. ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر عمر امتیاز صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے، تو لیتے ہیں ایک بریک. ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا پروگرام مہکتی صبح میں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست وحید جیلانی، اور آج ہماری صبح مہکانے آئے ہیں ایک خاص شخصیت، ایک فلم میکر، ایکٹر، پروڈیوسر، ڈائریکٹر جناب عمر امتیاز صاحب. عمر امتیاز صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے ریجنل سنیما کا ذکر شدتاً چھیڑا بہت، لیکن یہ گورنمنٹ کو جو کرنا ہے وہ کرتے رہتے ہیں، پالیسیز وغیرہ ان پہ تو بات ہو گئی، لیکن ہمارا فلمیں بنانے کا، پروڈیوس کرنے کا، ڈائریکٹ کرنے کا ایک سلسلہ بہت پہلے سے جاری ہے جی. لیکن ابھی تک اس کے وجوہات ہوں گے، وہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن نجی سطح پہ یا غیر سرکاری سطح پہ ہم ابھی تک اپنا ریجنل سنیما کریٹ کیوں نہیں کر پائے؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کو تھوڑا سا آپ دیکھیے. 2-3 وجہ ہیں ان کی، جو اگر ہم پرائم وجوہات ڈھونڈنے کی، ٹٹولنے کی کوشش کریں گے، جی 2-3 تو بڑے پرائم ہیں. اس میں پہلا یہ ہے کہ کسی ایک لیول تک سٹارٹ میں تو آپ کو معلوم ہے کچھ یہاں فلمیں بنی تھی ریجنل زبان میں، لیکن یہاں کے لوگوں نے وہ بنائی نہیں تھی. وہ باہر سے لوگ آئے تھے، یہاں کے جو لوگ اس کے ساتھ جڑے تھے، جو اس معاملے میں بڑی روچی رکھتے تھے، کچھ رائٹرز تھے، کچھ ایکٹرز تھے، تو وہ فلمیں بنی. اس کے بعد اس لیے نہیں بنی. ہمارا سب سے بڑا جو معاملہ، دیکھیے فلمیں ایسی نہیں بنتی ہیں، فلموں میں آپ کو پیسہ لگانا ہے. جب تک میں دوبارہ اسی بات پہ آؤں گا، جہاں سرے سے آپ کو کسی چیز کو، جس کو کہتے ہیں نا کہ پلنتھ سے آپ کو شروع کرنا ہے، کیونکہ ریجنل سنیما آپ کا چلتا نہیں ہے، تو یہ شروعات میں کوئی فائنانسر جو ہے وہ آپ کو لاکھوں کروڑوں روپے نہیں دے سکتا، جبکہ فیلڈ پہ میدان میں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا کہ کیا ہے یا کیا ہوگا. شروعاتی طور پہ اگر آپ کو یہاں ریجنل سنیما بنانا ہے، آپ کو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کا سپورٹ. آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی اسکیم گورنمنٹ بنا دیتی ہے، شروعات میں وہ انٹرپرینرز کو اپنا سپورٹ دیتی ہے تاکہ آپ 3-4 سال کھڑے کرو اس انفراسٹرکچر کو. آپ دیکھ لیجئے آج بھی اگر کوئی گورنمنٹ آف انڈیا یا کوئی بھی اسٹیٹ گورنمنٹ کوئی اسکیم یا کوئی چیز نیا منظر پہ لانا چاہتی ہے، سٹارٹ میں ان کو وہ ایسی سہولیتیں دیتی ہے تاکہ وہ کھڑے ہو جائیں. تو ایک ٹائم پہ وہ ایک ٹائم باؤنڈ فریم میں وہ 4 سال 5 سال بعد اس چیز سے باہر آ جاتی ہے اور ان لوگوں کو انڈیپینڈنٹ وہ کام کرتے ہیں. یہی فلم میکنگ، پرائیویٹ فلم میکنگ کے لیے بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ فائنانسر ابھی بگننگ میں ہمیں نہ آج ملے گا نہ تب ملا جو فائنانس کرے گا، کیونکہ فائنلی فیچر فلم کا یا ریجنل فلم کا جو ہے فائنانسر ہی فلم کرے گا نا. کارپوریٹ سیکٹر کا سامنے آنا بھی بہت ضروری ہے. کارپوریٹ سیکٹر تو تبھی آئے گا جب گورنمنٹ پہلے آ جائے گی، تب تو کارپوریٹ سیکٹر یوں آئے گا، وہ تو پھر آوتا نہیں دیکھے گا. تو اس میں شروعات گورنمنٹ کو کرنی پڑے گی اگر وہ انٹرسٹڈ ہے
ریجنل سنیما کو کھڑا کرنے کے لیے ان کو آگے آنا پڑے گا 4 سال کے لیے 5 سال کے لیے. بڑی منیمم فلمیں دے دیجئے آپ, سال میں 3-4 فلموں کو آپ یہ کر دیجئے, سبسڈی دے دیجئے. تو جب وہ کامیاب ہو جائے گا تو آہستہ آہستہ یہ ہو جائے گا. پھر آپ کے جب فلمیں چلیں گی, جب آپ کا ویور آپ کو آپ کی فلم دیکھنے کے لیے آئے گا, اور جب کشمیری فلم کا یا ڈوگری فلم کا ایک ویور بن جائے گا, ایک بہت بڑا سکیل ہو جائے گا, تو فائنینسر کا کیا ہے, وہ کہتا ہے یار اتنے لوگ آ رہے ہیں فلم دیکھنے کے لیے, وائی شوڈنٹ آئی جسٹ انویسٹ. تو پھر فائنینسرز آنا شروع کر دیں گے, پھر آپ کو لوگ خود آئیں گے. میں جی آپ کو 1 کروڑ روپے دے رہا ہوں, 1.5 کروڑ دے رہا ہوں, 2 کروڑ دے رہا ہوں, ریجنل فلم اور کتنے میں بنے گی شروعات میں, جی آپ جی فلم بنائیے, کیونکہ اس کو بھی ایک اسکوپ, ایک ہوپ پیدا ہو جائے گی, ایک اسکوپ پیدا ہو جائے گی, میرا پیسہ واپس آ جائے گا. دیٹ از دا ون ریزن. جی اندر ریزن یہ ہے کہ ہمارا جو ایک پچھلے 30 سال سے جو ایک معاملات یہاں تھے, تو اس وجہ سے اس کی اور زیادہ وہ سینما ہالز بھی بند ہوئے, تو آپ فلم بنائیں گے تو چلائیں گے کہاں, کیونکہ اس کے لیے دیکھیے آپ آئے دن دیکھتے ہیں سبھی لوگ فلمیں لانچ کر رہے ہیں, سبھی لوگ کچھ فلم مطلب فیچر فلم ہر دوسرے دن تیسرے دن میں سوشل نیٹ ورک پہ دیتا ہوں جی فلم لانچ کی. جی یار کہاں کے لیے, کس کے لیے, مجھے بتائیے. ٹھیک ہے آپ 1 بار 2 بار اپنی فلم کسی کمپٹیشن کے لیے بھیجیں گے, انٹرنیشنل لیول پہ بھیجیں گے, لیکن چیزیں وہی صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ کھل کے بات کرنے کا, چیزیں وہ چلتی ہیں جو آپ کا پیٹ پالے. صحیح ہے, سمپل. روزگار اس سے جوڑنا, اگر آپ کا روزگار کسی چیز کو کرنے سے نہیں میسر ہوتا ہے, آپ زیادہ دیر اس چیز پہ پیچھے نہیں چل پائیں, کیونکہ آپ کو پھر گھر میں برتن تک بیچنے ہیں اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے. جی فیسٹیول کے لیے فلم بیچ دی ہے, یار یہ کب تک آپ کا پیٹ جب تک کوئی چیز آپ کا نہیں پالتی, آپ کا گھر نہیں چلاتی, آپ وہ کام پیشن کے ساتھ بہت زیادہ نہیں کر سکتے, کچھ لیول تک کر سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں نے وہ کوشش کبھی کی نہیں, یا باقی لوگ ہمارے جو کر رہے ہیں دے آر موسٹ ویلکم, لیکن کب تک وہ کریں گے, جب تک نہ ایک ماس لیول پہ یہ چیز ہو جائے. تو پھر آپ جب یہ روزگار دینا بھی شروع کر دے گا, اور جب گورنمنٹ کا پیچھے ایک سپورٹ رہے گا, تو آٹومیٹکلی ہمارا ریجنل. یہ آپ نے بہت ہی ویلڈ پوائنٹ بتایا کہ کام کے ساتھ, پیشن کے ساتھ روزگار کے وسائل کریٹ کرنا بہت ضروری ہے, تبھی ہماری انڈسٹری بھی چلے گی, اور جو ہمارے آرٹسٹ ہیں یا فنکار ہیں یا فلم میکر ہیں وہ بھی پن پہ, تبھی ان کا شوق زندہ رہے گا. صحیح بات, ورنہ وہ اسی کے ساتھ ختم ہو جائیں گے. عمر صاحب جاتے جاتے ایک آخری سوال آپ سے پوچھوں گا, بہت مزہ آیا آپ سے بات کرتے ہوئے. تھینک یو. یہ جو ہمارا ینگ ٹیلنٹ ہے کسی بھی آرٹ فیلڈ میں, چاہے وہ پینٹر ہے, فلم میکر ہے, ہم زیادہ تر جو فلم میکنگ کے ساتھ یا جو ویڈیوز بناتے ہیں آج لوگ, جو لوگ سیریسلی اس میں کام کرنا چاہتے ہیں, جڑنا چاہتے ہیں, ان کے لیے آپ کا کیا ایڈوائس ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ دے آر موسٹ ویلکم. کچھ نہ کچھ تو لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے وہ دیتے ہیں. جی, کیونکہ آج کل اب دوردرشن وہی گھسے پٹے پروگرامز, ہمارے 20-30 سال کے پروگرامز جو ہیں وہی چل رہے ہیں. تو اب تو یہ ایک مطلب آپ کو تھوڑا سا آپ کا مزاج خوش کرنے کے لیے کہوں, اب تو ہمارے بزرگوں کو ہمارے سیریلز کے ڈائلاگ بھی یاد ہو گئے, اتنی بار پروگرامز چلے. بہرحال اس حوالے سے اگر آج کل کے ان نئے لڑکوں کا جو بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, جی, اگر وہ کچھ کر رہے ہیں تو ہمیں ان کا خوش آمدید کرنا چاہیے, حوصلہ افزائی, کیونکہ کم سے کم وہ ہمیں ہمارے باقی جو ہمارا سماج ہے, سوسائٹی ہے, ان کو کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں. یار بیٹھے بیٹھے کسی جگہ کچھ نہ کچھ تو دیکھ رہے ہیں. ہاں, ایک ریکویسٹ ضرور ان سے کروں گا, کنٹینٹ کا خیال رکھا جائے. اپنی جو ہماری ایک ہسٹری ہے, ہمارا کلچر جو ہے, ہماری جو نوانسز ہیں اپنے رہن سہن کی, جی, جو ہماری باریکیاں ہیں رہنے کی, ان چیزوں کا خیال رکھا جائے پروگرام بنانے میں, تاکہ ہم, کیونکہ آپ دیکھ لیجئے آپ پروگرام کریں گے یہ اکراس ورلڈ دیکھا جا رہا ہے, تو تاکہ آپ ایک سماج کی, ایک سوسائٹی کی اس طرح نمائندگی نہ کریں کہ ساری سوسائٹی کو ایسا ہی سمجھا جائے. صحیح ہے. تو ان چیزوں کا اگر وہ خیال رکھیں گے, دے آر ڈوئنگ گڈ, بٹ ان چیزوں کا خیال رکھیں. پلس جو میکنگ کا ہے اس کے لیے اگر وہ اچھے لوگوں سے رابطہ کریں, یا کچھ سیمینارز ایسے ہو جائیں, جو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم بھی ایسے سیمینارز کروائیں, اپنے جو ہمارے اساتذہ رہے ہیں ان کو لائیں, ہم کریں. آپ جیسے دگج لوگ ہیں تو ان کو تھوڑا سا وہ ایک ٹرین کریں, تو
ظاہر سی بات ہے اچھا مطلب فیوچر اچھا ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے اگر بات کریں تو کچھ چند چیزوں کا خیال رکھنا ضرور وہ بہت ضروری ہے. عمر امتیاز صاحب آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے, بہت اچھا لگا, اور امید ہے کہ ہمارے ویورز کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا آپ کی بات چیت, آپ کے جو سنہری الفاظ ہیں ہمارے ویورز کو بہت اچھے لگے ہوں گے, اور آئندہ بھی آپ سے ملاقات ہوں گے ضرور. آپ آئے, ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, یہ تھے ہماری آج کی شخصیت جناب عمر امتیاز صاحب. کل صبح پھر ایک شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.